नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हम अपने सबक को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने इसे पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो जो लोग ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओल्ड बुक 1 के सफ़ा नंबर 9 को खोल ले, और जो लोग न्यू मदीना बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो न्यू मदीना बुक 1 के सफ़ा नंबर 7 को खोल लें। सवाल है, इक़रा वक्तुब। इक़रा वक्तुब के सही माने होते हैं तुम पढ़ो और तुम लिखो। इसका तर्जुमा हम यूं भी लिख सकते हैं कि पढ़ो और लिखो। दरअसल यहाँ पर हमें इसे पढ़ने की प्रैक्टिस कराई जा रही है, इसलिए आपने भी इसे ऊंची आवाज़ में पढ़ना होगा ताकि आपको अरबी ज़बान पढ़ने की प्रैक्टिस हो। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि हम किसी भी लफ्ज़ पर वक्फ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। चलिए अभी आप भी मेरे साथ ऊंची आवाज़ में पढ़िए। हाजा मकतबुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा कलमुन, हाजा सरीरुन, मा हाजा, हाजा कुर्सियुन, अहाजा बैतुन, ला, हाजा मस्जिदुन, मा हाजा, हाजा मिफ्ताहुन। तो आपने इन सब जुमलों को ऊंची आवाज़ में पढ़ना भी है और इसे अपनी कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मन हाजा, यानी कि ये कौन है। हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। मन हाजा, ये कौन है। देखिए इसने बैग लटकाया हुआ है ना, इसके हुलिये से ही पता चल रहा है कि ये एक स्टूडेंट है। तो हाजा तौलिबुन, यानी कि ये एक स्टूडेंट है। अहाजा वलदुन, क्या ये एक लड़का है। ला, हाजा रजुलुन, नहीं ये एक आदमी है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मन हाजा, यानी कि ये कौन है। हाजा ताजिरुन, ये एक ताजिर है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। हाजा कल्बुन, कल्ब किसे कहते हैं, कुत्ते को कहते हैं। देखें ये कल्ब जो होता है ना, ये काफ से आता है, ठीक है ना। कौफ से जो आएगा वो कल्ब होगा, यानी कि दिल, और कुत्ते को कल्ब कहते हैं काफ से। तो हाजा कल्बुन, यानी कि ये एक कुत्ता है। अहाजा कल्बुन, क्या ये एक कुत्ता है। ला, हाजा क़ित्तुन, नहीं ये एक बिल्ला है। अगर ये बिल्ली होती तो यहाँ पे हाजी ही होना चाहिए था। तो हाजा मुज़क्कर के लिए आता है, इसलिए मैंने इसका तर्जुमा बिल्ला किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाजा हिमारुन, हिमार किसे कहते हैं, गधे को। हाजा हिमारुन, ये एक गधा है। चलिए आगे चलते हैं। अहाजा हिमारुन, क्या ये एक गधा है। ला, हाजा हिसानुन, नहीं ये एक घोड़ा है। वमा हाजा, अब देखें वा आ गया है। वा का क्या मतलब है, और, एंड। तो ये वा जो है ना, ये भी एक हर्फ है, और इसे अरबी में हम क्या कहेंगे। ग्रामर की ज़बान में इसे हर्फो अतफिन कहते हैं। क्या कहते हैं,
حرف و عطفن، اسے بھی رٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اتنی بار دہرائیں گے کہ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی زبانی یاد ہو جائے گا. وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ ھذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا دیکن، یہ ایک مرغا ہے جسے انگلش میں روسٹر کہتے ہیں. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مدرس، یہ ایک ٹیچر ہے. چلیے ابھی پھر تمرین آ گئی ہے، یعنی کہ ایکسرسائز. تو یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے، اقرا وکتب، یعنی کہ پڑھیے اور لکھیے. یہ سب چیزیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی اونچی آواز میں آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور پھر اس کو کاپی میں لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے میرے ساتھ زور سے بولیں. ما ھذا، ھذا قلم، ھذا کلب. دیکھیں کلب کے اسلام پر سکون ہے. کلبن آپ نے نہیں کہنا، کلبن. من ھذا، ھذا طبیب، ھذا جمل. اھذا دیکن؟ نعم. اھذا کلب؟ لا، ھذا قط. اھذا حصان؟ لا، ھذا حمار. اھذا ولد؟ نعم. من ھذا؟ ھذا رجل. یہ سب کچھ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں ہم نے صرف اس کی عربی کو پڑھنے اور اسے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. تو الحمدللہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے. چلیے ابھی دوسرے سبق پر چلتے ہیں. یہاں دیکھیں سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، الدرس الثانی، یعنی کہ دوسرا سبق. یہاں پہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، ذالکا، یعنی کہ وہ، دیٹ. پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا کہ ھذا ایک اسم الاشارہ ہے اور اس کے معنی ہیں یہ، یعنی دس. اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ دور کی چیزوں کے لیے ہم ذالکا کا اسم الاشارہ استعمال کریں گے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم ھذا کو ھذا لکھتے ہیں اور پڑھتے ھذا ہیں. بالکل اسی طرح ہم ذالکا کو ذلکا لکھتے ہیں اور پڑھتے کیا ہیں، ذالکا. تو یہ ھذا کیا ہے، یہ اسم الاشارتی للقریب ہے. اور ذالکا کیا ہے، ذالکا اسم الاشارہ للبعید ہے. یعنی کہ جب ہم کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم ھذا کو استعمال کریں گے، اور جب کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو اس کے لیے ہم ذالکا کا اسم الاشارہ استعمال کریں گے، اور اس کے معنی ہیں وہ، دیٹ. سادہ سی بات ہے، آپ اپنے قریب پڑی ہوئی ایک قلم کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ ھذا قلم، اور دوری پر موجود دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ذالکا باب. یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو چلیے ابھی اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں. ما ذالکا، وہ کیا ہے، ذالکا نجم، وہ ایک ستارہ ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں ذالکا کے معنی ہیں وہ اور نجمن کے معنی ہیں ایک ستارہ. تو اس کے معنی ہو گئے وہ ایک ستارہ. تو اب اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے اس میں ہم ہے کا اضافہ کریں گے. تو اب اس کے معنی ہو جائیں گے وہ ایک ستارہ ہے.
हाजा मस्जिदुन वज़ालिका बैतुन। अब देखिए मस्जिद करीब है ना, तो इसके लिए हाजा इस्तेमाल हुआ है। और घर को देखें तस्वीर में दूर बनाया है, इसलिए इसके लिए ज़ालिका का इस्मुल इशारा इस्तेमाल हुआ है। तो हाजा मस्जिदुन के मानी है ये एक मस्जिद है, वज़ालिका बैतुन। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी वा आया है। ये वा क्या है? ये हर्फ़ो अतफ है। वज़ालिका बैतुन, और वो एक घर है। ये एक मस्जिद है और वो एक घर है। हाजा हिसानुन वज़ालिका हिमारुन। ये एक घोड़ा है और वो एक गधा है। अज़ालिका कल्बुन। क्या वो एक कुत्ता है? ला ज़ालिका क़ित्तुन। नहीं, वो एक बिल्ला है। मा ज़ालिका। वो क्या है? ज़ालिका सरीरुन। वो एक बेड है या वो एक पलंग है। मन हाजा व मन ज़ालिका। अब देखें इंसानों के लिए मन आया है, तो मन हाजा ये कौन है, व मन ज़ालिका और वो कौन है। हाजा मुदर्रिसुन। ये एक टीचर है, व ज़ालिका इमामुन और वो एक इमाम है। इमाम किसे कहते हैं? मस्जिद का जो पेश इमाम होता है ना, उसे। मा ज़ालिका। वो क्या है? ज़ालिका हजरुन। वो एक पत्थर है। हाजा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन। सुक्कर किसे कहते हैं? शुगर को। शुगर लफ्ज़ भी अरबी के लफ्ज़ से निकला हुआ है, यानी कि ये चीनी है। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये एक चीनी है, बल्कि हम कहेंगे ये चीनी है। वज़ालिका लबनुन, और वो दूध है। अब यहाँ पे लबन के मानी हम एक दूध नहीं करेंगे, हम कहेंगे और वो दूध है। फिर तमरीन आ गई है, इक़रा वक्तुब, यानी कि पढ़ो और लिखो। यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने ऊंची आवाज़ से इसकी रीडिंग करनी है और इसे अपनी कॉपी में लिखना है। तो हाजा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन। मन ज़ालिका? ज़ालिका इमामुन। अज़ालिका क़ित्तुन? ला ज़ालिका कल्बुन। मा हाजा? हाजा हजरुन। अल कलिमातुल जदीदा, यानी कि नए अल्फाज। देखें हर सबक में जो नए अल्फाज होंगे ना, वो आपकी टेक्स्ट बुक के सबक के आखिर में अल कलिमातुल जदीदा की टेबल में लिखे होंगे। तो आपने क्या करना है कि हर सबक में जो नए अल्फाज होंगे ना, जो अल कलिमातुल जदीदा की टेबल पर लिखे होंगे ना, उनके तर्जुमे को याद कर लेना है। इस तरह इंशाअल्लाह ताला आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ जाएगा। और फिर अगर आपको किसी लफ्ज़ के मानी नहीं आ रहे हों, तो आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर ये हजरुन है ना, आपको इसके मानी नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इसी नंबर का सबक जो है ना, वो अपनी कलीद बुक में खोलेंगे और उसके आखिर में मुश्किल अल्फाज की एक लिस्ट होगी, उसमें इसके मानी उर्दू में लिखे हुए होंगे, तो आप इसके मानी को वहाँ से देख लें। देखें अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। अगर हमारी नियत ये हुई कि हम इस कुरान पाक के ज़रिए दुनिया में इज़्ज़त और शोहरत हासिल करें या मालो दौलत हासिल करें, तो फिर हमें आखिरत में इसका अजर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हम आखिरत का अजर अजीम चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपनी नियत को खालिस रखें और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा के लिए इस इल्म को हासिल करें
اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنی محنت کریں گے اتنے ہی بہتر نتائج روز بروز ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ میں بھی ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے دوسروں کو پڑھانا آسان کرے، اور آپ سب کو بھی چاہیے کہ آپ کثرت سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اسے پڑھنا آسان کر دے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے میں ہر ویڈیو کے شروع میں کہتی ہوں نا کہ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ آپ بھی یہ دعا مانگا کریں۔ تو اس سبق میں ہم نے جو نئے الفاظ پڑھے ہیں نا، وہ اس الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر موجود ہیں، اور وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ امامن یعنی کہ امام، حجرن پتھر، سکرن چینی، اور لبنن یعنی دودھ۔ تو یہ تصویریں اس لیے بنائی ہیں تاکہ آپ کو ان الفاظ کے معنی سمجھ آئیں۔ دیکھیں، جب ہم اردو لکھتے ہیں تو اس پر اعراب موجود نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم اسے بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسری زبان بولنے والے کو کہیں نا کہ اردو کا اخبار پڑھے تو وہ اسے صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکے گا، اور پھر یہی مسئلہ جو ہے نا ہمارے ساتھ عربی میں پیش آتا ہے کہ ہم اسے اعراب کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، جبکہ عرب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسے اعراب کے بغیر مزے سے پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا اخبار بھی جو ہے نا وہ اعراب کے بغیر ہوتا ہے، لیکن ہم اجمیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اعراب کے بغیر اسے نہیں پڑھ سکیں گے۔ چلیے ابھی اپنے سبق نمبر 3 کو کھول لیں۔ اولڈ بک 1 اور نیو بک 1 دونوں میں سبق نمبر 3 کو کھول لیں۔ جس طرح ہم دنیا کے مختلف کمپیوٹر کے یا دیگر تدریسی کورسز کرتے ہیں اور پھر گھر آ کر اسے یاد کرتے ہیں، اس پر انتھک محنت کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کورس کو بھی ہمیں سیریس لینا ہوگا اور اس کے بھی سبق کو یاد کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اگر آپ نے یہ عادت اپنا لی تو پھر اس کورس کے اختتام پر انشاءاللہ تعالی آپ اس کے نتائج کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کو اس کے لیے انتھک محنت کرنی ہوگی۔ تو چلیے ابھی سبق نمبر 3 کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں لکھا ہے الدرس الثالث یعنی کہ تیسرا سبق۔ بیتن اور اس کے سامنے لکھا ہے البیت۔ بیتن کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے معنی ہیں a house، اور البیت کے کیا معنی ہیں؟ the house۔ میں اس کا ترجمہ انگلش میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اردو میں نکرہ اور معرفہ کی پہچان کے لیے کوئی خاص الفاظ موجود نہیں ہیں، اس لیے میں اس کا ترجمہ انگلش میں کر رہی ہوں۔ تو قلم کے کیا معنی ہیں؟ ایک قلم، a pen، اور القلم the pen۔ دیکھیں ابھی الحمدللہ ابھی ہمیں اعراب کے بارے میں کچھ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اگر اس بیتن پر اعراب نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے آخر میں ضمہ کی تنوین آئے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسم کی نارمل حالت میں اس پر ضمہ کی تنوین آتی ہے۔ اور یہ البیتو کو دیکھیں، اگر اس پر اعراب نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ البیتو ہے، اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، اس کے آخر میں ایک ضمہ ہی آئے گی۔ اب اس قلم کو دیکھیں، اگر ہم اس کے اعراب ہٹا بھی دینا تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ قلم ہے، کیونکہ اس میں ال نہیں ہے، اور اگر کسی اسم میں ال نہیں ہوتا تو اس کی نارمل حالت میں اس کے آخر میں ضمہ کی تنوین آتی ہے۔ اور اس القلم کو دیکھیں، اس کے اگر اعراب ہٹا بھی دینا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ القلم ہے، کیونکہ اس میں ال آیا ہے، اور ال کی وجہ سے اس کے آخر میں تنوین
نہیں آ سکتی، صرف ایک دم آئے گی۔ یہاں پہ دیکھیں، کتابن a book، الکتابو دا بک، جملن a camel، الجملو دا کیمل، القلم مکسور، اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ دا پین از بروکن۔ چلیے کام کریں، ایسا کریں کہ ہینڈ آؤٹ کے صفحہ نمبر 4 کو کھول لیں۔ یہ بتائیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ دراصل الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو اپنے مطلب کو واضح کر سکتا ہے، اور اگر یہ اپنے مطلب کو واضح نہ کر پائے تو اسے اردو میں عبارت، انگلش میں فریز اور عربی میں شبہ جملہ کہا جائے گا۔ اس وقت ہم اپنی توجہ کو صرف اور صرف جملے پر مرکوز رکھیں گے۔ تو عربی زبان میں جملے کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم کو ہم الجملۃ الاسمیہ کہیں گے اور دوسری قسم کو الجملۃ الفعلیہ کہیں گے۔ ہم یاد رکھنے کے لیے اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اوپر الجملۃ لکھ لیں اور نیچے لکھیں الجملۃ الاسمیہ اور الجملۃ الفعلیہ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچان پائیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے؟ بہت سادہ سا طریقہ ہے۔ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور جو جملہ فعل یعنی کہ ورب سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ کتنی سادہ سی بات ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جملہ خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، ہمیں اس میں کیا تلاش کرنا ہوگا؟ دیکھیں، جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے نا، اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم مبتدا یعنی سبجیکٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم خبر یعنی پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ آپ اسے نیوز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مبتدا کے تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ جس سے ابتدا کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اردو میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مبتدا کا کیا مطلب ہے۔ مبتدا کا مطلب ہوگا کہ جس سے ابتدا کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور اردو میں ہمیں پتہ ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے۔ تو فی الحال ہم بالکل سادہ ترین جملے بنانا سیکھیں گے، اور یوں انشاءاللہ تعالی ہم زینے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیں گے، اور پھر ایک ایک قدم چڑھ کر ہم انشاءاللہ تعالی بلندی تک پہنچ جائیں گے۔ اب ہم سادہ ترین جملوں کو شروع کر کے انشاءاللہ تعالی مشکل ترین جملوں تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی چیز جتنی مشکل ہوتی ہے نا، وہ پھر اتنی ہی دلچسپ ہوتی جاتی ہے۔ عربی زبان بھی میتھمیٹکس اور الجبرے کی طرح ہے۔ یہ بڑی سائنٹیفک زبان ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت زبان ہے، اور یقین جانیں، میرا یقین کریں کہ اسے سیکھنا بہت آسان ہے۔ یاد رکھیں میرے الفاظ کو کہ اسے سیکھنا بہت آسان ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی نے مجھے زندگی دی تو میں اسے ثابت بھی کر دوں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بھی محنت کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے اور اسے سیریس نہیں لیں گے تو پھر یہ آپ کو مشکل ہی لگے گی۔ تو ہم نے سیکھا ہے کہ جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ تو چلیے ابھی ایک سادہ ترین جملہ بناتے ہیں۔ میں کہتی ہوں القلم جدید، یعنی کہ قلم نیا ہے۔ چلیے اب میں کہتی ہوں الکتاب جدید، یعنی کہ کتاب نئی ہے۔
غور کریں، ہم نے ان دونوں جملوں کو ال سے شروع کیا ہے۔ انگلش میں بھی جب ہم جملے بناتے ہیں تو ہم اکثر جملے جو ہے نا وہ دا سے شروع کرتے ہیں، لیکن ہم اسے محسوس ہی نہیں کرتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں دا پین از نیو، دا کار از بگ، دا بوائے از انٹیلیجنٹ، دا گرل از بیوٹیفل، دا چیئر از بروکن۔ تو ہم اکثر انگلش میں جملہ بھی دا سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ مبتدا یعنی کہ سبجیکٹ اکثر اوقات معرفہ ہوتا ہے۔ دا لگا دیا تو یہ معرفہ بن گیا نا۔ اسی طرح عربی میں بھی اگر ہم ال لگا دیں گے تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا نا۔ تو مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر اوقات خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی معرفہ ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اوقات وہ نکرہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہنا چاہیں کہ خالد ایک ڈاکٹر ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ خالدن طبیب۔ اسی طرح اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ خالد ایک طالب علم ہے تو میں کیسے کہوں گی؟ میں کہوں گی خالد طالب۔ یہاں دیکھیں ان دونوں جملوں میں خالد اسم معرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نام سارے معرفہ ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے آخر میں تنوین آتی ہے لیکن اس کے باوجود نام سارے کے سارے جو ہیں نا وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ پھر طبیبن اور طالبن اسم نکرہ ہیں۔ چلیے آئیے ایسا کرتے ہیں کہ اس کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ ھذا بیتن۔ یہاں یہ ھذا بھی معرفہ ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے سامنے ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ معین چیز ہوتی ہے، خاص چیز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ معرفہ ہے۔ پلیز آپ کو ابھی سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آگے اس کے بارے میں پڑھتے جائیں گے۔ میں تو فی الحال آپ کو ایک ہنٹ دے رہی ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ پہلا اصول یہ ہے کہ مبتدا جو ہے نا وہ اکثر اوقات معرفہ ہوگا، اور خبر، جی ہاں، وہ بھی اکثر اوقات نکرہ ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرا اصول یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ مرفوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کے آخر میں دمہ ہوگی، یا ایک دمہ ہوگی یا دمہ کی تنوین ہوگی، لیکن دمہ ہی ہوگی۔ دیکھیں نا، ابھی ہم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی اسم مرفوع کیوں ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کے آخر کے اعراب جو ہے نا وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں، اور مجرور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسم اگر مبتدا ہوگا تو یہ مرفوع ہوگا، اور اگر خبر ہوگا نا تو پھر بھی یہ مرفوع ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ چلیے میں اسے دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ جملہ اسمیہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ مبتدا اکثر اوقات معرفہ ہوگا اور خبر اکثر اوقات نکرہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہو گیا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہ القلم مکسورن کیا ہے؟ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ یہ القلم سے شروع ہو رہا ہے، اور القلم کیا ہے؟
یہ مبتدا ہے اور مکسورن اس کی خبر ہے، تو اس کے معنی ہوں گے کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں، البابو مفتوحن۔ البابو کیا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ البابو دروازے کو کہتے ہیں، لیکن اب آپ نے مجھے بتانا ہوگا کہ یہ گرامر کے حساب سے کیا چیز ہے۔ جی ہاں، یہ مبتدا ہے اور مفتوحن اس کی خبر ہے، یعنی کہ دروازہ کھلا ہے۔ آگے ہے الولدو جالسن۔ الولدو کیا ہے؟ مبتدا ہے اور جالسن اس کی خبر ہے، یعنی کہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نوٹ کرتے جائیں کہ ان سب جملوں میں مبتدا جو ہے اس میں ال آیا ہوا ہے، یعنی وہ معرفہ ہے، اور اس کی خبر جو ہے نا وہ نکرہ ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے والمدرس واقفن۔ اس وا کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ گرامر کی زبان میں اسے حرف و عطفن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرف و عطفن۔ اسے بھی رٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اتنی بار دہرائیں گے کہ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی زبانی یاد ہو جائے گا۔ تو یہ حرف و عطف ہے اور المدرس مبتدا ہے اور واقفن جو ہے یہ پھر اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور استاد کھڑا ہے۔ آگے ہے الکتاب جدیدن۔ الکتاب کیا ہے؟ مبتدا ہے اور جدیدن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، یعنی کہ کتاب نئی ہے۔ والقلم قدیم، وا حرف و عطف ہے اور القلم مبتدا ہے، اور پھر قدیم جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور قلم پرانا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کس خوبصورتی کے ساتھ ان جملوں میں اپوزٹ ورڈز کو یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ متضاد الفاظ کو، ایک دوسرے کے الٹ جو ہوتے ہیں، متضاد جو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جالسن اور واقفن۔ جالسن کا مطلب ہے بیٹھا ہوا اور واقفن کا مطلب ہے کھڑا۔ ٹھیک ہے، ادھر دیکھیں جدیدن اور قدیمن، یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یعنی کہ نیا اور پرانا۔ اور اب یہاں پر صغیرن اور کبیرن آ رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی کاپی میں ان اپوزٹ الفاظ کو نوٹ کرتے جائیں۔ تو الحمار صغیرن میں الحمار مبتدا ہے اور صغیرن اس کی خبر ہے، یعنی کہ گدھا چھوٹا ہے۔ والحصان کبیرن، وا حرف عطف ہے، الحصان مبتدا ہے اور کبیرن اس کی خبر ہے، یعنی اور گھوڑا بڑا ہے۔ آگے ہے الکرسی مکسورن۔ الکرسی کیا ہے؟ جی مجھے پتا ہے کہ اس کے معنی کرسی ہیں، لیکن آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، مبتدا ہے یا خبر ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ الکرسی مبتدا ہے اور مکسورن اس کی خبر ہے، یعنی کہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آگے ہے الماء باردن۔ الماء مبتدا ہے اور باردن اس کی خبر ہے، تو الماء پانی کو کہتے ہیں اور باردن کا مطلب ہے ٹھنڈا، یعنی کہ پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل۔ القمر مبتدا ہے اور جمیل اس کی خبر ہے، یعنی کہ چاند خوبصورت ہے۔ اگلا جملہ ہے البیت قریب۔ البیت مبتدا ہے اور قریب اس کی خبر ہے،
یعنی کہ گھر قریب ہے. والمسجد بعید، وا حرف عطف ہے. المسجد مبتدا ہے اور بعید اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور مسجد دور ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ قریب اور بعید دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. آگے ہے الحجر ثقیل والورق خفیف. الحجر کیا ہے؟ مبتدا ہے اور ثقیل اس کی خبر ہے، یعنی کہ پتھر بھاری ہے. والورق خفیف، وا حرف عطف ہے، الورق مبتدا ہے اور خفیف اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور کاغذ ہلکا ہے. اب دیکھیں حرف عطف سے پہلے جو جملہ آیا ہے نا، یہ ایک الگ جملہ ہے، اور حرف عطف کے بعد ایک اور جملہ شروع ہو گیا ہے، اور اس حرف عطف نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اللبن حارن. اللبن کیا ہے؟ مبتدا ہے اور حارن اس کی خبر ہے. اللبن دودھ کو کہتے ہیں اور حارن کا مطلب ہے گرم، یعنی کہ دودھ گرم ہے. القمیص نظیف. القمیص مبتدا ہے اور نظیف اس کی خبر ہے. نظیف کسے کہتے ہیں؟ صاف کو کہتے ہیں. قمیص جو ہے قمیص کو ہی کہتے ہیں، یعنی کہ قمیص صاف ہے. تو دیکھیں اس سبق میں سادہ ترین جملے استعمال کیے گئے ہیں، اور سارے جملے جو ہیں نا وہ جملہ اسمیہ ہیں، اور سب میں مبتدا میں ال آیا ہوا ہے، اور سارے جملوں میں خبر جو ہے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ڈاکٹر صاحب ہمیں سادہ ترین جملے سکھا رہے ہیں. چلیے ابھی پھر اس کی تمارین آ گئی ہے. پہلا سوال ہے اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. جو اولڈ بکس ہیں نا ان میں ان سوالوں کا ترجمہ انگلش میں نہیں لکھا ہوا، تو جو لوگ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو جب وہ اس بک کو شروع کریں گے تو ظاہر ہے انہیں اتنی عربی تو نہیں آتی نا کہ وہ خود سے ان سوالوں کا ترجمہ کر سکیں. تو اگر آپ کو کسی سوال کا ترجمہ نہیں آتا تو آپ ایسا کریں کہ اپنی کلید بک میں اسی نمبر کا سبق نکالیں اور اس کے آخر میں سوالوں کا اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے. تو مثال کے طور پر یہ سبق نمبر 3 کا سوال نمبر 1 ہے نا، تو آپ ایسا کریں کلید بک میں سبق نمبر 3 کے آخر میں جائیں، تو اس طرح آپ سوالات کا صحیح ترجمہ بھی گھر بیٹھ کر خود ہی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سوال کیا ہے؟ اقرا واکتب یعنی پڑھو اور لکھو مع ضبط اواخر الکلمات، الفاظ کے آخر کے اعراب لگاتے ہوئے. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ان سب الفاظ کے آخر میں اعراب موجود نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان اعراب کو لگانا ہے، ہمیں ان کے آخر کے اعراب لگانے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے مسجد. اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ دیکھیں اس میں ال موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے مسجدن. کیونکہ اسم کی جو بالکل نارمل حالت ہوتی ہے نا اس میں اس کے آخری حرف پر دمہ کی تنوین ہوتی ہے، اور پھر جب اس میں ال آ جاتا ہے نا تو تنوین بھاگ جاتی ہے اور ایک دمہ رہ جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں اس مسجدن کے آخر میں ہم دمہ کی تنوین لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا مسجدن. تو اب اسی مسجد میں یہاں پر ال کو شامل کر دیا گیا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ جب ال آتا ہے تو تنوین بھاگ جاتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ المسجدو ہے. اب یہاں پہ الماء انہوں نے پہلے ال کو لگا دیا ہے. چلیے اب اس ال کو نکال دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا ماءن. اس کے آخر میں واپس تنوین آ جائے گی. تو اب یہاں پہ دیکھیں البیت. کیا کروں میں؟ اس کے آخر میں ایک دمہ لگا دوں گی، یعنی یہ
البیتو ہو جائے گا۔ تو اگلا لفظ ہے باب، اسے کیا کریں؟ بابن، قلم، قلمن، اب اس میں ال شامل ہو گیا ہے، تو اب کیا کروں؟ القلم، الکلب، کلبن، ال نہیں ہے نا اس میں، کلبن۔ اب اسے دیکھیں قمیص، کیا کریں؟ قمیصن، ولد، ولدن، الحجر، الحجر، الولد، حمار، الحمار، الحسان، حسان۔ تو اس سوال کو حل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، جس اسم میں ال موجود ہو اس کے آخر میں ہم ایک دمہ لگا دیں گے، اور اگر ال موجود نہ ہو تو ہم اس کے آخر میں دمہ کی تنوین لگا دیں گے۔ سمپل سی بات ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اقرا وکتب، یعنی کہ پڑھو اور لکھو۔ ان سب جملوں کو آپ نے اونچی آواز میں پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک کاپی پین لے کے اسے لکھنے کی بھی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اسے زور سے پڑھیں گے اور پھر اسے لکھیں گے بھی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے دماغ میں خوب اچھی طرح بیٹھ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہے المکتب مکسور، المدرس جدید، القمیص وسخ، نظیف صاف کو کہتے ہیں اور واسخ گندے کو۔ اللبن بارد، بارد کسے کہتے ہیں؟ ٹھنڈے کو۔ المسجد مفتوح، مفتوح کا مطلب ہے کھلا۔ الحجر کبیر، اللبن بارد، والماء حار۔ آپ نے ان سب الفاظ کے آخر کے جو اعراب ہے نا، انہیں اونچی آواز میں پڑھنا ہے تاکہ وہ آپ کے دماغ کی ہارڈ ڈرائیو میں محفوظ ہو جائیں۔ تو آگے ہے المہندس جالس، مہندس کسے کہتے ہیں؟ انجینئر کو۔ والمدرس واقف، اب دیکھیں جالسن اور واقفن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اسی طرح باردن اور حارن یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ القمر بعید، یعنی کہ چاند دور ہے۔ نمبر 10 ہے المندیل نظیف، یعنی کہ رومال صاف ہے۔ تو دیکھیں میں نے ان کا انالیسز نہیں کیا، تو اس سوال میں ہمیں عربی زبان کو پڑھنے اور لکھنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ تو چلیے ابھی سوال نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ املا الفراغ، یعنی کہ خالی جگہ کو پر کریں، فیما یلی جو درج ذیل میں ہے، بوضع الکلمۃ المناسبۃ مناسب لفظ کو استعمال کرتے ہوئے، من الکلمات التالیۃ درج ذیل دیے گئے کلمات میں سے، یعنی کہ ہم نے ان سارے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے الحجر، اس کے سامنے کیا آئے گا؟ ثقیل، یعنی پتھر بھاری ہے۔ نمبر 2 ہے البابو بلینک، کیا آئے گا اس بلینک میں؟ جی ہاں مفتوح، یعنی دروازہ کھلا ہے۔ نمبر 3 ہے القمر، کیا آئے گا؟ جمیل، القمر جمیل، یعنی کہ چاند خوبصورت ہے۔ نمبر 4 ہے الورق خفیف، جی ہاں خفیف، یعنی کہ
کاغذ ہلکا ہے۔ نمبر 5 ہے المندیلو، کیا آئے گا یہاں پہ؟ جی ہاں، وسیخن، یعنی کہ رومال گندا ہے۔ جز نمبر 6 ہے اللبنو، یہاں کیا لکھیں گے ہم؟ حارن، یعنی کہ دودھ گرم ہے۔ حار کسے کہتے ہیں؟ گرم۔ دیکھیں اسی روٹ ورڈ سے حرارت کا لفظ بنتا ہے، حرارت لفظ اسی سے بنتا ہے۔ اب جب بھی حارن کو دیکھیں نا تو اپنے ذہن میں حرارت کا لفظ یاد کر لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے املا الفراغ، یعنی کہ خالی جگہ کو پر کریں، فیما یلی، جو درج ذیل میں ہیں، بیودی کلمت مناسبتی، مناسب لفظ کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو پچھلے سوال میں انہوں نے الفاظ دیے ہوئے تھے اور یہاں پر دیکھیں الفاظ موجود نہیں ہیں، ہم نے اپنی مرضی کے الفاظ لگانے ہیں۔ تو جز نمبر 1 ہے بلینک نظیفن، کیا آئے گا یہاں پہ؟ المندیلو نظیفن یا القمیصو نظیفن، آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے بلینک مکسورن، القلم مکسورن، المکتب مکسورن، کچھ بھی لگائیں، یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے بک کے ہی الفاظ لگانے ہیں، آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی لفظ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے باردن، الماء باردن، اللبن باردن، ٹھیک ہے۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے الجو باردن، یعنی کہ موسم ٹھنڈا ہے۔ فی الحال آپ ان الفاظ کو استعمال نہ کریں، ہم یہی کوشش کریں گے کہ اپنے اسباق میں جو الفاظ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں نا، انہی میں سے کسی ایک لفظ کو استعمال کریں۔ تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اللبن باردن، الماء باردن، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے قریبن، کیا لکھیں یہاں پہ؟ المسجد قریبن، البیت قریبن، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے بعیدن، القمر بعیدن، المسجد بعیدن۔ نمبر 6 ہے واقفن، کون؟ المدرس یا المہندس، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 ہے جالسن، الطالب جالسن، اور ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں الولد جالسن۔ نمبر 8 ہے کبیرن، البیت کبیرن، المسجد کبیرن، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 9 ہے قدیمن، المکتب قدیمن، البیت قدیمن، گھر پرانا ہے۔ اسی طرح جدیدن، المندیل جدیدن، القمیص جدیدن، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے الکلمات الجدیدۃ، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہر سبق میں جو نئے الفاظ ہم پڑھیں گے نا، وہ سب الکلمات الجدیدۃ کی ٹیبل پر آ جائیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی سبق پڑھیں نا تو الکلمات الجدیدۃ کی ٹیبل پر جائیں اور ان سارے الفاظ کے معنی یاد کر لیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی لفظ کے معنی نہیں آتے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی کلید بک کو کھولیں اور اسی نمبر کے سبق کے آخر میں آپ کو ان تمام الفاظ کا ترجمہ جو ہے نا اردو میں وہاں پر مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے اسے دیکھ لیا کریں۔ تو القمر کے معنی ہیں چاند، جدیدن نیا، قدیمن پرانا، وسخن گندا، نظیفن صاف، حارن گرم، باردن ٹھنڈا، صغیرن چھوٹا، کبیرن بڑا، مفتوحن کھلا،
मकसूरुन टूटा हुआ, सकीलुन भारी, खफीफुन हल्का, जमीलुन खूबसूरत, वाकिफुन खड़ा स्टैंडिंग, जालिसुन बैठा हुआ सिटिंग। अब यहाँ पे इस अलकलिमातुल जदीदा की टेबल को देखें। यहाँ पर सारे ऑपोजिट अल्फाज आ गए हैं, तो आप यहाँ से इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें, जैसे जदीदुन, कदीमुन, वसीखुन, नजीफुन, हारुन, बारिदुन वगैरह वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नजमुन। नजमुन के क्या मानी है? एक सितारा या कोई सितारा। जब किसी इस्म के आखिर में तनवीन आती है ना, तो फिर उसका तर्जुमा उर्दू में हम दो तरह से कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक सितारा या कोई सितारा। अन नजमु कोई ख़ास सितारा, ठीक है, इसका तर्जुमा होगा सितारा, किसी ख़ास सितारे की बात हो रही है। यहाँ पे दीकुन एक मुर्गा या कोई मुर्गा, और अद्दीकु कोई ख़ास मुर्गा। मिसाल के तौर पर मैं अपने मुर्गे की बात कर रही हूँ, मैंने कोई मुर्गा पाला हुआ है तो फिर मैं कहूँगी अद्दीकु। इसी तरह रजुलुन एक आदमी या कोई आदमी, और रजुलु कोई ख़ास मुअय्यन आदमी। तालिबुन एक तालिब इल्म या कोई तालिब इल्म, और अत्तालिबु कोई ख़ास मुअय्यन तालिब इल्म जिसे हम जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 है अन नजमु बईदुन और रजुलु वाकिफुन। नंबर 3 अस्सुक्करु हुलुवुन अत्तालिबु मरीदुन अद्दीकु जमीलुन। नंबर 6 है अद्दफ्तरु जदीदुन अत्ताजिरु गनीयुन अद्दुक्कानु मफ्तूहुन अलवलदु फ़कीरुन अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन। अत्तुफ़ाह किसे कहते हैं? सेब को, यानी कि सेब मज़ेदार है। इसी तरह देखें केले को क्या कहते हैं? अलमौज़ू। और आम को अलमांजू। नंबर 11 है अत्तबीब तवीलुन, डॉक्टर बुलंद कामत है, वल मुदर्रिसु कसीरुन, और उस्ताद पस्त कामत है। ठीक है, तवील किसे कहते हैं? लंबे को, और कसीर छोटे को, गिट्ठे को। अब यहाँ पे देखें फिर एक तमारीन आ गई है। इकरा वक्तुब, यानी कि पढ़िए और लिखिए, मा दब्ते अवाखिरिल कलिमाती, आखिर के आराब के साथ, यानी कि हमने इन सब को पढ़ना है। इस तरह पढ़ना है कि आखिर के आराब को भी हम ज़ोर से पढ़ेंगे, वक्फ नहीं करेंगे, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है अलबाब। यहाँ पे क्या आएगा? जी हाँ, अलबाबू। अल आ गया ना, इस वजह से तनवीन इस पर नहीं आ सकती, तो ये हो जाएगा अलबाबू, यानी दरवाज़ा। अत्ताजिरु, अन्नजमु, अलकमरु, अद्दीकु। इन सब में देखें अल आया हुआ है, तो इसलिए इनके आखिर में तनवीन हरगिज़ नहीं आ सकती, एकदम आएगी। अलमाउ, अस्सरीरु, अलबैतु, अलमस्जिदु, अर्रजुलु, अस्सुक्करु, अलवरकु। इन सब को अभी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इनका तर्जुमा नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है इमला इल फरागा, यानी कि खाली जगह को पुर करें। फीमा यली, जो दर्ज झेल में हैं, विवदी कलिमातिन मुनासिबतिन, मुनासिब कलिमात को रखते हुए। इस सवाल में भी अल्फाज मौजूद नहीं हैं,
ہم نے اپنی مرضی کے الفاظ لگانے ہیں. تو نمبر 1 ہے غنیٌ. کیا لکھیں ہم یہاں پہ؟ الرجل غنیٌ، التاجر غنیٌ. ٹھیک ہے. حلوٌ، السکر حلوٌ. اور نمبر 3 ہے مریضٌ. کون بیمار ہے؟ الطالب مریض. آپ اپنی مرضی کے الفاظ بھی لگا سکتے ہیں. نمبر 4 ہے بلینک لذیذ. کیا آئے گا؟ التفاح لذیذ. نمبر 5 ہے طویل. الطبیب طویل. اور قصیر المہندس قصیر. ٹھیک ہے. میں اپنی مرضی کے الفاظ لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ جب اپنی سولوشن ٹو ایکسرسائز بک میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ دوسرے الفاظ لکھے ہوں گے. اس میں دیکھیں کوئی ہم پہ پابندی نہیں ہے نا، اس لیے میں اپنی مرضی کے الفاظ لگا رہی ہوں. اسی طرح آپ بھی اپنی مرضی کے الفاظ لگا سکتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. چلیے ابھی سوال نمبر 3 پر آ جاتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے اختر کلمتاً من القائمۃ با. اختر کے معنی ہیں چنیے، کلمتاً ایک لفظ کو یا کسی لفظ کو، من القائمۃ با لسٹ بے میں سے، تناسب الکلمۃ جو اس لفظ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، التی جو، فی القائمۃ الف لسٹ الف میں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ الف کے نیچے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے مناسب الفاظ لسٹ بے میں سے سلیکٹ کرنے ہیں. تو الطالب کے لیے کیا آئے گا؟ جی ہاں، مریض. الدکان مفتوح، دکان کھلی ہے. التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے. الماء حار، یعنی کہ پانی گرم ہے. الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. ابھی پھر کلمات الجدیدہ آ گئے. حلو میٹھا، مریض بیمار، الدکان دکان، غنی امیر، طویل لمبا، فقیر غریب، قصیر چھوٹا شارٹ. التفاح سیب، ایپل ایپل. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.